जंग में शहबाज शरीफ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मखदूम फैसल को उनके ग्रुप समेत खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में ही सफ़र का आगाज़ होगा। मखदूम फैसल की शमूलियत से नून लीग और नवाज शरीफ की क़यादत को तक़वियत मिलेगी। इलेक्शन में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। फैसल साल हयात की शमूलियत से झंग और चन्योट में मुस्लिम लीग का किला बनेगा। मैं यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद, उनकी और अपनी सारी PMLN क़यादत की नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर आया हूँ मखदूम साहब के लिए, और उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज को ज्वाइन करने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, उनको दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहते हैं और उनके पूरे ग्रुप को खुशामदीद कहते हैं। हमें इसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कभी उम्मीद है कि मखदूम साहब और उनके ग्रुप की शमूलियत से PMLN को ख़ुसूसी तौर पर ज़िला झंग और चन्योट में बहुत तक़वियत मिलेगी, बल्कि जहाँ जहाँ मखदूम साहब का हल्का असर है वहाँ पर भी PMLN को मजबूती हासिल होगी। आज ये सफ़र हमने इकट्ठे तय करने का जो यहाँ पर ऐलान किया है, अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और हम नेक नीति और खुलूस दिल के साथ हम पाकिस्तान की खिदमत करने का अज़म लेकर हम चले हैं। और नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमारे कायद हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह ये इस नए सफ़र का आगाज़ होगा। और मैं समझता हूँ कि यकीनन मखदूम साहब का घराना एक मारूफ मोतबर सियासी घराना है, जिनकी एक बहुत लंबी तारीख़ है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी शमूलियत से न सिर्फ PMLN को तक़वियत मिलेगी, बल्कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी। और इनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम इलेक्शन के मैदान में उतरा चाहते हैं, और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में हम भरपूर मेहनत करेंगे। पाकिस्तान की आवाम की खिदमत का एक दिल से वादा करेंगे कि अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है, और उनका तजुर्बा वसी तजुर्बा, और इंशाअल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद में जदीद और मज़ीद फ़ाल तब्दीलियों के साथ वफाकी मुहतसिब के अदारे की नई वेबसाइट का इजरा कर दिया गया, जिसमें अहम मालूमात और मंदरजात को उर्दू में पेश करने के अलावा इसकी रफ्तार कार में इजाफा भी शामिल है। वेबसाइट में वफाकी मुहतसिब के दायरे कार, इख्तियारात, शिकायत दाखिल करने का तरीका और वफाकी मुहतसिब के इलाकाई दफातर समेत तमाम ज़रूरी मालूमात अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी फ्राहम कर दी गई। इस तजवीज़े नौ के बाद अब कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी के मालूमात तक बआसानी और तेज़ी के साथ रसाई हासिल कर सकता है। नवाज शरीफ कब आएंगे, बचेगा सियालकोट में ख्वाजा आसिफ पर मासूमाना सवाल। मज़ीद जानते हैं इस मुकालमे में। तो कहना बुला लेना है और ऐसे नहीं बुला सकता है, इस टाइम नहीं आ सकते। भाई हाँ मैं उन्होंने पाई है छोटा छोटा
نواشن لاہور ہے بلا لوا میں بلانا پھر جس میں آؤں گے میں تمہیں بلا لوں ٹھیک ہے سیٹ ہے نواشی موڑ دینا سارے نواشی موڑ دینے سارے کوئی نواشی موڑ دینا سارے اچھے کوئی نہیں نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم اور پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کے درمیان بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے جدید ریسرچ اور بنیادی اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال، عوام تک صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ معروف ریسرچر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار کی بچوں کے بارے میں رحیم یار خان اور ڈی جی خان کی ریسرچ انتہائی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز بنانے کا بنیادی مقصد ہی بچوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے جدید ریسرچ کرنا ہے۔ عالمی دن کے موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ صحت یو کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی اور دیگر اداروں نے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے تحت پاکستان کی ایولیوشن مکمل کر لی۔ پنجاب انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن پر عمل درآمد کے سلسلے میں سرگرمی سے کام ہو رہا ہے۔ صوبے میں بیماریوں کے خلاف سرویلنس سسٹم میں بہتری آئی ہے۔ بیماریوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے پنجاب کے 18 اضلاع میں 1519 افراد کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے۔ آج وبائی امراض کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قوموں کو وبائی امراض سے روک تھام کے لیے تیار کرنا، کیونکہ کرونا کے بعد یہ کوئی آخری ایپیڈیمک نہیں ہے، آگے بھی ایپیڈیمکس آ سکتے ہیں، آگے بھی وبائی امراض پھیل سکتے ہیں، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اور یہ اکیلے حکومت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں حکومت کے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کے شعور کی، کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو شعور سے زیادہ روکی جا سکتی ہیں، احتیاطی تدابیر سے زیادہ روکی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جب یہ آتی ہیں تو عموماً ان کا کوئی علاج کا پتہ نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ ہم اس پہ شعور بیدار کریں اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں آج کل ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، جس طرح ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور ہمیں مل کے اس کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ حکومت اپنی جگہ پہ اور صحت کا محکمہ اپنی جگہ پہ اس پہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ سیالکوٹ میں الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدواران کی کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ریٹرننگ آفس آمد۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے پہنچ گئی۔ اس موقع پر ریحانہ ڈار کے وکلاء بھی موجود تھے۔ آج 27 کو 1 بجے کا ٹائم تھا ہمارا اسکروٹنی کا، تو ہم حاضر ہوئے اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ، ان تمام لوگوں کی اٹینڈنس لے لی ہے آر او صاحب نے، اور ابھی تک ٹائم آف اسکروٹنی کوئی ہم پہ اعتراض نہیں آیا۔ ڈاکومنٹ وغیرہ چیک کر لیے، وہ کچھ رپورٹس ہیں جو محکمانہ طور پہ آنی ہیں، ان کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں آر او صاحب بتائیں گے کہ ہمارے ایکسیپٹ ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ابھی تک ہمیں کوئی کسی بھی انڈیویجول نے ہمارے ڈاکومنٹ پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، صرف وہ اپنا محکمانہ رپورٹس کا انتظار کیا۔ یہ کچھ ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، نیب، ایف آئی اے، جو یہ مطلب الیکشن کمیشن کا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی انڈیویجول طور پہ ہمارے کاغذ میں ابھی تک کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ 4 بجے کا ہمیں ٹائم دیا ہے کہ 4 بجے ہمیں انشاءاللہ وہ رسید دیں۔ میں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتی ہوں۔ جن لوگوں کے ان کے پاس ثبوت ہے انہیں سزا ملنی چاہیے، اس میں اگر میرے بیٹے بھی ہوں تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، مگر ثبوت کے ساتھ، جن کے ثبوت ہے۔ اور بے گناہوں کے لیے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ان کو چھوڑ دو۔ آپ سب سے بے اولاد ہیں، چھوڑ دو ان کو جو بے قصور ہیں۔ جنہوں نے قصور کی ہے
جن کے پاس ان کے ثبوت ہے چاہے وہ میرے بیٹے بھی ہوں سزا ملنی چاہیے. سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ نے مجھے عزت دی فیصلے بات کے. اور دوسرے میں اپنے میڈیا بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کرنی ہے اور منو امید ہے کہ منو انصاف ملے گا. اگر منو انصاف نہ ملیا تو دوسرے رستے سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی ہے, میں ادھر کا دروازہ کھٹکاؤں گی اور اپنی بے انصافیوں کا حساب. مجھے 100% امید ہے کہ انصاف مجھے ملے گا. چشتیہ میں صحافی برادری کا لاہور اسپتال میں صحافیوں سے بدتمیزی اور تشدد کے خلاف احتجاج. چشتیہ کے صحافیوں نے مل کر احتجاج ریکارڈ کروایا. مزید جانتے ہیں محمد جمیل فریدی کی اس رپورٹ میں. چشتیہ قاضی والا چونک میں صحافی برادری نے لاہور ہسپتال واقعے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا اور صحافیوں کی CIA پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی. صحافیوں کا کہنا تھا کہ پولیس صحافیوں پر اپنے ظلم و ستم بند کرے. لاہور پولیس کی صحافیوں کے ساتھ غنڈہ گردی کسی صورت قبول نہیں. دوران کوریج صحافی اپنے فرائض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحافیوں پر تشدد اور بدتمیزی کرنے والے اہلکاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. صحافیوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سینئر صحافیوں پر ظلم و ستم اور غنڈہ گردی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. سینئر صحافیوں کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے مطالبہ تمام صحافی برادری نجی TV چینل کی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. حبیب آباد میں سیکٹر کمانڈر شہباز عالم کی خصوصی ہدایت اور DSP موٹر وے سائرہ طارق کی زیر نگرانی ایڈمن آفیسر پرویز اقبال نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے بیٹ نمبر 14 پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی شرح میں اضافے پر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا. اسی سلسلے میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے مختلف ٹال پلازا چات مووی پوائنٹس پر ڈرائیور حضرات اور شہریوں کو آگاہی فراہم کی گئی. بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا. آبادی کی جانب مارٹر شیل بم بذریعہ دریائے پانی بھیجنے کا سلسلہ جاری. 51 mm مارٹر شیل کو BDS نے نکارہ بنا کر اپنی تحویل میں لے لیا. مارٹر شیل شکرگڑھ کے سرحدی علاقے پیال ڈوگر کی چیک پوسٹ نور الاسلام سے برآمد ہوا. BDS کی ٹیم نے بم کو نکارہ بنا کر اپنی تحویل میں لے لیا. SHO تھانہ چروار صدر الدین لک نے بما سٹاف دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نزد شیر علی پل سے ایک ملزم طارق ولد محمد رمضان شیخ سے 3000 گرام چرس، ایک چاقو اور نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزم کو نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا. محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی گڑی خدا بخش میں 16ویں برسی منائی جا رہی ہے. محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے پاکستان کے اندر جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بہت جدوجہد کی. بینظیر شہید بھٹو کی جدوجہد کا محور جمہوریت، انسانی اور معاشی حقوق تھے. شہید بینظیر بھٹو نے بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید بینظیر بھٹو کے مشن پر گامزن ہے. کی صدا ہے بے نظیر کی ادا کا خزانہ، محبت کا ترانہ، ہر فوجی جوان ہے. یہ بھٹو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہزاروں ورکرس جہاں مہتاب خان ڈائر کی اگوانی میں محترمہ کی 16ویں ورسی پہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ اپنا کیمرہ مین کو کہہ کے گھما کے دیکھ لیں. تقریباً 100 کی تعداد میں یہ پیسنجر گاڑیاں ہیں، کاریں وغیرہ نہیں بلکہ کاریں بھی بہت ہیں لیکن پیسنجر گاڑیاں بھی 100 کی تعداد میں ہیں اور ہزاروں کا قافلہ گڑی خدا بخش محترمہ کی 16ویں ورسی پہ جا رہا ہے.